बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब में शामिल सबक नामदेव माली पढ़ेंगे। सबक की बाकायदा रीडिंग करने से पहले ज़रा ये पढ़ लेते हैं कि ये नसर पारा किसने लिखा है और इसके मुसन्निफ़ कौन है। सबक नामदेव माली के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक है। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात हुई 1961 में। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ हिंदुस्तान के कस्बे हापड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पहले फ़िरोज़पुर और फिर अलीगढ़ में हासिल की। अलीगढ़ ही से BA किया। इल्मी खिदमात के सिलसिले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से D.Litt की एजाज़ी डिग्रियां मिली। उसके बाद आप कुछ अरसे हैदराबाद दक्कन में भी रहे और तालीम के साथ उर्दू के लिए मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दी। यहाँ पर आपको ये बात बताते चलें कि मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है क्योंकि उनको उर्दू से बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बेपनाह काम किया है। अब आगे पढ़ते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए, फिर दिल्ली में भी इसी ओहदे पर फाइज रहकर काम किया। तक़सीम हिंद के बाद कराची मुंतकिल हो गए। यहाँ आकर अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी। पहले उसके सेक्रेटरी और बाद में सदर बने। इंतकाल के वक्त तक सदर के ओहदे पर खिदमात अंजाम देते रहे। आपकी आखिरी आरामगाह उर्दू कॉलेज कराची में है। मौलवी साहब की उर्दू के लिए खिदमात के सिले में कौम ने आपको बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। लुग़त, क़वाइद, तहक़ीक़, तदवीन और तबसरे के हवाले से उनकी मुतअद्दिद किताबें छप चुकी हैं। शख्सियत निगारी पर चंद हम असर उनकी मशहूर तसनीफ़ है। इसी तसनीफ़ से ये खाका लिया गया है जिसका नाम नामदेव माली है, जो अभी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक के तारुफ़ में जो बातें लिखी हुई हैं वो तमाम जो उनके इब्तदाई तालीम और उनके जिन ओहदों के ऊपर उन्होंने काम किया वो तो बहुत आसान है। उसके बाद उन्होंने उर्दू के लिए जो खिदमात अंजाम दी उसमें आपने यहाँ पर पढ़ा कि लुग़त, किसी भी ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ के लिए जब काम किया जाता है तो उस ज़बान में लुग़त का होना बहुत ज़रूरी है। लुग़त जिसको आप इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। जब भी आपके सामने पढ़ाई के दौरान कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है तो आप फ़ौरन उसके मानी ढूंढने के लिए लुग़त की तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो किसी भी ज़बान को सीखने और सिखाने के लिए और उसकी तरक्की के लिए और उसके दवाम के लिए अच्छी लुग़त का होना बहुत ज़रूरी है। मौलवी अब्दुल हक ने लुग़त के ऊपर काम किया और उसके बाद क़वाइद के ऊपर काम किया। कोई भी ज़बान कायदों के तहत बोली जाती है ना, ग्रामर के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ज़बान में लिखा पढ़ा और बोला जाता है। उन्होंने उर्दू क़वाइद के ऊपर काम किया। फिर और उसके बाद मज़ीद उर्दू के ऊपर तहक़ीक़, तदवीन और तबसरे के हवाले से, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों से तक़ाबुल किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ़ ज़बानों से कंपैरिजन किया जाता है और मुख्तलिफ़ ज़बानों के तराजिम होते हैं, तर्जुमे करके अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को लेकर आया जाता है। और पुराने जो नसर पारे मिलते हैं उनके ऊपर तबसरा होता है। ज़बान के अंदर जो अल्फाज मतरूक हो जाते हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, उनका माखज़ ढूंढा जाता है। इन तमाम बातों के हवाले से उनकी किताबें और उनकी तहक़ीक़ात छप चुकी हैं। शख्सियत निगारी भी उन्होंने की है। मतलब यह है कि मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के अंदर मुमकिना जितनी भी शाखें हो सकती थी उन तमाम पर ही काम किया है और उनकी बेपनाह अनथक मेहनत की वजह से ही कौम ने को बाबाए उर्दू का खिताब दिया। अब सबक पढ़ना शुरू करते हैं। नामदेव माली। नामदेव माली जो है वो एक खाका है। खाके के बारे में हम आपको असनाफ़े सुखन से मुताल्लिक़ जो लेक्चर दिया था उसके बारे में डिटेल से तारीफ़ बता चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना है वो उसको सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि खाका दरअसल होता क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर खाके को पढ़ना शुरू करते हैं। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन के बाग में माली था। तो ये खाका जो है एक माली के बारे में है और माली क्या होता है? जो बागों में पौधों की देखभाल करता है उसको माली कहते हैं। और उस माली का नाम था नामदेव। ठीक है। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था। मैंने अपने बंगले के साथ चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, उसमें से चमन साफ नज़र आता था। यहाँ पर मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि जब वो औरंगाबाद में तैनात थे, जो कि हैदराबाद दक्कन में था, वहाँ पर एक मकबरा था जिसका नाम था मकबरा राबिया दौरानी। राबिया दौरानी खातून का मकबरा था और उस मकबरे का जो बाग था उसका माली था नामदेव।
اور مصنف مقبرہ رابعہ دورانی کے باغ کے نگران اعلیٰ تھے، اس لیے مصنف کی رہائش کے لیے جو مکان دیا ہوا تھا وہ باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ یہاں پر مصنف نے اپنی روٹین بتائی ہے، وہ روزانہ بیٹھ کر اپنے کمرے میں کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کی میز کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی تھی اور اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ چمن کہتے ہیں باغ کے چھوٹے سے حصے کو۔ جب لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیرانی۔ یہاں پر مصنف نے جو یہ نثر پارہ شروع کیا ہے وہ اپنی روٹین بتانے کے ساتھ شروع کیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے تھے تو کام کرتے کرتے کے دوران جب ان کی نظر اٹھتی تھی سامنے دیکھتے تھے تو باغ کے اندر نامدیو مالی کام کر رہا ہوتا تھا اور اس کی حرکتیں دیکھ کر ان کو اکثر حیرانی ہوتی تھی۔ اور حیرانی کیوں ہوتی تھی؟ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اس کو دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ ان سطور میں مصنف یہ بتا رہے ہیں، سطر کہتے ہیں لائن کو اور سطر کی جمع ہوتی ہے سطور، یعنی کہ ان لائنز میں، ان سطور میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ نامدیو کو پودوں کے ساتھ دیکھتے تھے اتنا زیادہ انوالو ہوتا تھا، اتنا انہماک سے پودوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تھا کہ جیسے پودے اس سے باتیں کر رہے ہوں، جیسے کہ ہم کسی زندہ انسان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ نامدیو مالی بالکل اسی طرح اپنے پودوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا تھا۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا تھا، وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ ان سطور میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو نامدیو مالی کی ان حرکتوں سے جو کہ وہ پودوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، یعنی کہ پودوں سے باتیں کرتا تھا، ان کو دیکھ کے مسکراتا تھا، کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کو دیکھ ان تمام حرکتوں کو دیکھ کر مصنف کو نامدیو سے دلچسپی ہونے لگی تھی، اور اتنی دلچسپی ہونے لگی تھی کہ بعض اوقات یہ اپنا کام چھوڑ کر نامدیو کو دیکھنے لگتے تھے صرف، مگر ان کے دیکھنے کی نامدیو کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی کام میں ہوتے ہیں، مشغول بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہو تو ایک سینس ہوتی ہے جو ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ نامدیو اتنا زیادہ پودوں کے ساتھ مشغول ہوتا تھا اور اتنا زیادہ مصروف ہوتا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ نامدیو مالی کے کوئی بچے نہیں تھے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ پیڑ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا تھا۔ جس طرح ایک انسان اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتا ہے، اس کی گرمی اور سردی کا، اس کی دھوپ اور ٹھنڈ کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح نامدیو مالی اپنے پودوں کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ کہ یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ نامدیو مالی اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، ان کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی خبر گیری کرتی ہے، اور پھر جب اس کے پودے ہرے بھرے ہو جاتے تھے، ان میں پھلواری لگتی تھی، پھول آتے تھے اور وہ صحت مند نظر آتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، تو اپنے پودوں کو صحت مند دیکھ کر اس کے چہرے کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اس کو بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اس کو بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔
یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ نامدیو مالی جو تھا اس کے اگر کبھی کسی پودے کو کوئی کیڑا وغیرہ لگ جاتا تھا تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، فوراً بازار سے دوائیں لے کر آتا تھا اور پودے کے اوپر کیڑے مار دوائیں ڈالتا تھا اور پودے کی ایسی خدمت کرتا تھا۔ جب پودوں کے اوپر کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے نا تو پودے کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس وقت بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو دوائیں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی کیڑے کو مارنے کے لیے دوائیں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ دوائیں بھی زہریلی ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں، تو اس وقت پودے کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اس وقت نامدیو مالی ایسی سیوا یعنی کہ خدمت کرتا تھا اپنے پودوں کی، جیسے کہ کوئی بہت ہی نیک دل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے کسی عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مریض، اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے مریض دن میں دیکھ رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، سارے مریضوں کو دوا لکھ کے دے دیتے ہیں، کسی کا درد اپنے دل میں تو محسوس نہیں کرتے نا ڈاکٹر صاحب، لیکن جب ڈاکٹر صاحب کا کوئی بالکل اپنا سگا رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب دکھ جاتے ہیں۔ تو نامدیو مالی بالکل ایسے ہی دکھ جاتا تھا پودوں کی پریشانی کے اوپر اور ان کے کیڑا لگنے کے اوپر، جیسے کہ کسی ڈاکٹر کا کوئی عزیز یا رشتہ دار بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر بے چین ہو جاتا ہے۔ ہزار جتن کرتا یعنی کہ ہزار کوششیں کرتا، ہر ممکن کوشش کرتا اور پھر بچا لیتا تھا اپنے پودوں کو جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتے۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ اب نامدیو مالی کا واحد مشغلہ تھا کہ وہ باغوں میں رہتا تھا اور پودوں سے محبت کرتا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو پودوں کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اس کو پودوں کی جڑی بوٹیوں کی بہت ساری فائدوں کے اور نقصانات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت ہو گئی تھی۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا کہ جتنی بھی دوائیں بنتی ہیں وہ پودوں کی مدد سے تیار ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، تو اس کو تمام پودوں کی اور جڑی بوٹیوں کی اچھائیاں اور برائیاں پتہ تھیں، اور اس کو پتہ تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کے استعمال سے فائدہ ہوگا، تو وہ بچوں کی جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے تمام کے علاج اس کو پتہ تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے کا، تو اس کو پودینے کا پانی دیتے ہیں، تو پودینہ ایک جڑی بوٹی ہے نا، تو نامدیو مالی کو ساری جڑی بوٹیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اچھا، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا کر رکھتا تھا۔ یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ نامدیو مالی تھا تو وہ گندا رہتا ہو یا کپڑے نہ بدلتا ہو، بال نہ کٹواتا ہو، وہ خود بھی بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا تھا، اور جتنا صاف خود رہتا تھا اتنا ہی اپنے چھوٹے سے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا، اور اس کے باغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کہیں پر کوئی سوکھی ہوئی گھاس پھوس پڑی ہوئی ہو یا پیلے پتے پڑے ہوئے ہوں یا کوئی کنکر پتھر پڑا رہے، اور وہ ہر وقت اپنے سارے چمن کو آئینہ بنا کر رکھتا تھا۔ چمن کو آئینہ بنا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آئینے کی طرح صاف اور شفاف رکھتا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی سے ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیٹے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جو باغ کے داروغہ تھے عبدالرحیم خان، وہ خود بھی بہت مستعد یعنی کہ چاق و چوبند ایکٹیو آدمی تھے، ہر وقت کام کرتے تھے اور خود بھی کام کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر یعنی کہ دوسروں کو بھی وہ سختی سے رکھتے تھے اور نظم و ضبط سے رکھتے تھے اور دوسروں سے بھی کام لیتے تھے، اور اکثر دوسروں سے کام لینے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ان کو مالیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی۔ دوسرے مالی یہ کرتے تھے کہ تھوڑا سا کام کیا اور اس کے بعد جا کے درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے یا لیٹ گئے یا سو گئے یا پورا کام نہیں کیا، اس طرح کر کے۔ لیکن نامدیو جو تھا اس کو کبھی بھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے کام میں خود ہی لگا رہتا تھا اور آگے سے آگے پودوں کے کام کرتا تھا۔ ستائش کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اس کو نہ تعریف کی تمنا تھی، اس کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے پودوں کے لیے تو اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کو کوئی انعام دے۔ صلے کی پرواہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی انعام و اکرام دے اس کو کسی بھی طریقے سے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔
تلف کا مطلب ہے برباد ہو گئے، جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں مصنف کہ ایک سال کیا ہوا کہ بارش بہت کم ہوئی اور جو کنوؤں میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا، برائے نام رہ گیا، یعنی کہ بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ اور باغ کے اوپر تو آفت آ پڑی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پودوں کو تو پانی بہت سارا چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سارے پودے اور پیڑ جو ہے وہ برباد ہو گئے، بالکل سوکھ کر ختم ہو گئے، اور جو بچ گئے تھے تھوڑے بہت وہ مرجھا گئے۔ یہ بات تو تھی دوسرے باغوں کے بارے میں، لیکن جو نامدیو کا باغ تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ اب یہاں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جس سال بارش کم ہو گئی تھی اور کنوؤں میں پانی کم تھا اور جو اتنے بھی باغ تھے شہر کے ان کے اوپر بالکل لگتا تھا آفت آ گئی ہے، پیڑ پودے ختم ہو رہے تھے، ایسے میں نامدیو مالی کا جو باغ تھا وہ ہرا بھرا تھا۔ اور وہ کیوں ہرا بھرا تھا؟ کیونکہ وہ دور دور سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پانی لے کر آتا، ایک ایک مٹکا، گھڑا کہتے ہیں مٹکے کو، ایک ایک مٹکے کے اندر سر کے اوپر اٹھا کے لاتا پانی، اپنے پودوں کو پانی دیتا۔ یعنی کہ کیسے بھی حالات تھے، کتنی بھی خشکی ہو گئی تھی، وہ کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لے آتا تھا۔ اور جب پانی کی کمی بہت زیادہ بڑھ گئی، قلت کہتے ہیں کمی کو، اور جب پانی کی کمی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس نے کیا کیا کہ وہ دن کو چھوڑ دن کو بھی لاتا تھا اور رات کے وقت بھی دور دور سے ڈھونڈ کر پانی لاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پانی کیا ہوتا تھا، پانی بالکل ایسا پانی لے کر آتا تھا وہ کہ جیسے آدھا کیچڑ اور آدھا پانی، یعنی کہ کہیں سے بھی اس کو اگر گاڑی سی نم مٹی بھی پانی کے طور پر مل جاتی تھی تو وہ بھی لے آتا تھا۔ وہ گندا پانی جس کو کوئی قابل استعمال بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ گندا پانی جب پودوں کو ڈلتا تھا تو پودے اس سے اور زیادہ ہرے بھرے ہو جاتے تھے، اور وہ پودوں کے اندر بالکل آب حیات سے مراد ہے یہاں پر کہ پودوں کے لیے ٹونک کا کام کرتا تھا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پودوں کو جب ہم کھاد ڈالتے ہیں یا گلی سڑی چیزیں ڈالتے ہیں، گلی سڑی چیزوں سے بنی ہوئی جب کمپوسٹ پودوں کو ڈالی جاتی ہے تو وہ پودوں کے حق میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نامدیو مالی پانی ان کے لیے لے کر آتا تھا، جو دیکھنے میں بظاہر کیچڑ کا پانی لگ رہا ہوتا تھا، وہ پودوں کے لیے بہت اچھا ہوتا تھا اور اس کے پودے جی اٹھتے تھے۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اس کو انعام دینا چاہا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا مصنف نے کہ یہ اتنا کام کر رہا ہے اپنے پودوں کے لیے دن رات، کہ اس نے خشک سالی کے موسم میں، خشک سالی کہتے ہیں موسم کی اس حالت کو جب بارش نہیں ہوتی اور ہر طرف خشکی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خشک سالی کے موسم میں بھی اس کا باغ اتنا زیادہ تر و تازہ اور ہرا بھرا ہے اور یہ دن رات اتنی محنت کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو انعام دینا چاہا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ مستحق کا مطلب ہے حقدار۔ جب انہوں نے انعام دینا چاہا تو نامدیو مالی نے منع کر دیا کہ اس کو انعام نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ پودے تو میرے بچے ہیں اور اپنے بچوں کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے کیسا انعام، یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ پودوں کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر کیا کرتا تھا۔